अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और अब तक की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं हुमा मलिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास में आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर गौर। माली साल सन 2020-21 का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। बजट इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद असर वफाकी बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ मजीद बुलंद। एक ही रोज में रिकॉर्ड 6,397 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,25,933 हो गई। वबा से मजीद 107 अफराद इंतकाल कर गए। जाबाहक होने वालों की मजमूई तादाद 2,463 हो गई। 40,247 अफराद सेहतयाब। फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुआवनत अहम तरजीह है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें खुसूसी पैकेज पर इतलाक की जिम्मेदार होंगी। खुसूसी पैकेज के 7 अहम निकात हैं। खुसूसी पैकेज में माली मुआवनत, तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत भी शामिल होगी। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की न्यूज ब्रीफिंग। कश्मीरी अपने हक की खुद इरादत के लिए अपनी जद्दोजहद में जरूर कामयाब होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीरी खाकों के जरिए भारत के कश्मीरियों पर मज़ालिम को बेनकाब किया गया है। भारत गुज़श्ता 3 दहाइयों से मज़लूम कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरी ढा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से नाफिज किया गया तवील लॉकडाउन जारी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। 76 लाख से ज्यादा मुतासिर। हलाकतें 4,24,000 से बढ़ गईं। 38,54,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। अमरीका, ब्राजील, रूस, बरतानिया और भारत में वायरस की शिद्दत, बड़े पैमाने पर हलाकतें। अमरीका में हलाकतें 1,16,000 से तजावुज कर गईं। ब्राजील और बरतानिया में भी हलाकतें 41,000 से बढ़ गईं। मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 6 और पंजाब के 2 अजला मुतासिर हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,52,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ और 11,730 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद नौउम्र बच्चों को मुशक्कत की अज़ियतों से निजात दिलाकर उन्हें स्कूल का रास्ता दिखाना और माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मदद मुहैया करना है। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। अजहर अली टेस्ट जबकि बाबर आजम T20 टीम की कप्तानी करेंगे। हैदर अली, काशिफ भट्टी और सोहेल खान टीम में शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड में खेली जाएगी। हेडलाइंस आपने जाने। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स तरीफियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो कोक्शी से निकाह कर लेना।
سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ ادرک میں سانس کی نالیوں کے انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اس میں پائی جانے والی جنجرول کی بے شمار مقدار نظام ہضم کو ٹھیک رکھتی ہے۔ لہسن کا استعمال بھی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ غذا میں اس کا استعمال نہ صرف نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ شریانوں کو بھی کشادہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کرکیومن ہلدی کا بنیادی جز ہے۔ اس میں ورم کش خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ جوڑوں اور پٹھوں کے امراض میں مفید ہے۔ کورونا میں شرح اموات کیا ہے؟ عالمی اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح 3 سے 4% ہے۔ اکثر صورتوں میں بروقت طبی امداد سے اس کا علاج ممکن ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ صنعتی مالکان متوجہ ہوں، کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بائیو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں، تھرمل اسکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں، ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں، داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائیں، ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں۔ کرونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں۔ آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزاں کریں۔ دفاتر میں یا کام کرنے والی جگہ پر بار بار ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہو۔ مالکان اور کارکنان کے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسپرے کریں۔ ایسے ورکرز جن میں کرونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ رزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے۔ اسٹاف کے دفاتر یا کام کی جگہ آنے جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت میں احتیاط برتی جائے تاکہ ہجوم سے بچا جا سکے۔ اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, بلکہ ویلکم بیک کہنا چاہیے آپ کو. اس سے پہلے آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے اور اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں. میں ہوں شہزاد, میرے ساتھ ہیں. بجٹ 2020-21 جس کے اوپر ہم بات کریں اس وقت 2020 اور 21 کے حوالے سے کہ بجٹ کیسا ہوگا, گورنمنٹ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے. اب تک جو گورنمنٹ نے ہمارے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھے ہیں اس کو لے کر کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے کس شعبے کو زیادہ فوکس کرنا. اور اس سے پہلے جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے چند امپورٹنٹ نکات میں سے ایک یہ تھا, جیسے ڈاکٹر فریدہ شہزاد ہمارے ساتھ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنس بھی بڑھانی ہوگی اور اس کے اوپر انوویشن کو بھی لے کر آنا ہوگا. ود دیٹ گورنمنٹ کو کچھ ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کرنا ہوگی, کچھ ایسے مواقع پیدا کرنے ہوں گے جس سے جو ہمارے ڈومیسٹک بزنسز ہیں, جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے, ڈومیسٹک پروڈکشن ہے, اس کو ہم تھوڑا سا بوسٹ کر سکیں اور عام ہمارا جو تاجر ہے یا چھوٹے طبقے کا جو تاجر ہے اس کو فائدہ ہو اس کا. جی بالکل عمران, اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے ہمیں جو بتایا جاتا ہے, جو ہمارے ماہر معاشیات ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان ایک ایگریرین سوسائٹی ہے اور فوڈ سیکیورٹی میں ہمارا شاید ہی کوئی ثانی ہو. اور یہ اہم بات ہے, شاید تو ماضی کی یہ فیصلے ہیں لیکن شاید ماضی میں ہم ڈائریکٹلی ایگریکلچر سوسائٹی سے ہم نے سروسز سیکٹر میں بہت زیادہ فوکس کیا, تو بیچ میں کچھ ویکیوم بھی رہ گیا, بہت سارے بیسڈ اکانومی بن, بہت ساری اس میں ڈیبیٹس ہیں. تو ہم نے جو ایگریکلچر, حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس سارے کرائسس میں جس سیکٹر نے اس وقت آپ کو سپورٹ کیا ہے وہ صرف ایگریکلچر, اگرچہ وہ گروتھ ریٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی نیگیٹو میں نہیں ہے, جیسے سروسز سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر یا انڈسٹریز آپ کی اس وقت جا رہی ہیں. اس پر بات کریں گے, بہت سارے نکات ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کو کووڈ-19 بجٹ کا نام دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس وقت حکومت کے لیے, اور جو بھی میرے خیال میں رابطہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم کر لیتے ہیں. تو عمران, میرے خیال میں تو بڑا مشکل اس وقت یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کو جو اکانومی ملی وہ بڑی بری حالت میں ملی. دیکھیے اب اس سے نکلنا پڑے گا, لیکن ہم یہ گورنمنٹ مسلسل یہ بات کر رہی ہے, عوام اس چیز کو بائی نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بات ہمیں ریئلائز کرنا ہوگی. میں تمام حکومتی نمائندوں سے بھی بار بار, آپ بھی اپنے شوز میں بھی کہہ رہے ہوں, میں بھی اپنے شوز میں جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے, ایون اپنے پرائیویٹ انٹریکشن کے اندر بھی, اب یہ بات اب اس ایک شیلف سے نکلنا ہوگا کہ پچھلوں نے ہمیں اتنا برڈن ڈیٹ دے دیا, اس سے نکلنا مشکل ہے. لیکن آپ ایک سوری ٹو کٹ یو, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے اوپر 30,000 ارب کا قرض ہے تو یہ اوور نائٹ آپ نہیں اوور کم کر سکتے. اس میں آہستہ آہستہ آپ کو کام کرنا ہے, اس میں آپ نے بیلٹ ٹائٹ کرنی ہے, اصلاحات کرنی ہے, بہت سارے پیونیٹیو میجرز آپ نے لینے ہیں. تو وہ جب آپ میجرز لیتے ہیں, اور ریمائنڈ کہ جب آپ حکومت کے شروع کے سالوں میں ہمیشہ سخت بجٹ آتے ہیں, آخری سال میں جیسے پچھلی حکومت کا بھی جو بجٹ تھا اس کو الیکشن بجٹ کہا گیا کہ بہت سارا ریلیف دیا, تنخواہیں بڑھائی گئی, کہ آخری بجٹ میں موجودہ حکومت نے کچھ کرنا نہیں ہوگا, وہ اگلے پہ یہ امید کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ بجٹ دے رہی ہے تو ٹائٹ ہوگا. جو آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پہلے دن سے جو سب سے بڑا چیلنج کا سامنا ہے جو آج تک کی تاریخ میں موجود ہے وہ گورننس کا ہے. چاہے وہ آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ آپ اپنے سرکولر ڈیٹس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, چاہے یہ مختلف مافیاز کے ریفرنسز کی آپ بات کرتے ہیں. آپ نے خود دیکھا گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, پیٹرول سستا کیا, لیکن پیٹرول ملنا بند ہو گیا. جب پیٹرول ملنا بند ہو گیا تو الٹیمیٹلی ہر انگلی حکومت کی جانب ہی اٹھی کہ آپ شاید اس کو مینج نہیں کر پا رہے, کارٹلز کے ساتھ آپ لڑ نہیں پا رہے. تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساری سچویشن کے اندر پرفارم کرتی ہیں, اور اسی کرائسس سچویشن کے اندر ایکچولی گورنمنٹس کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا ایگزسٹ کرتی ہیں. سو آپ جو بات کریں آؤٹ آف دا باکس, بالکل آئی اسٹرانگلی اگری ود دس کہ آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا, لیکن گورننس کا جو پہلو ہے, کیونکہ آن دا پیپر اگر آپ جتنی پالیسیز بھی بنا لیں, جتنے پالیسی پیپرز آپ لے کے آ جائیں, جب تک آپ اس کو امپلیمنٹیشن فیز کے اندر نہیں لے کے آتے, ایگزیکیوشن فیز کے اندر نہیں لے کے آتے. لیکن آپ نے پچھلے آور میں ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ جو بیوروکریٹس ہیں یقیناً وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کی گورننس میں, اور بڑے زبردست لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. لیکن کیونکہ جو ایک احتساب کا عمل چل رہا تھا اس میں شاید انہیں خوف بھی طاری ہوا کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں گڈ فیتھ میں کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ فیصلہ درست ثابت نہیں ہوتا, اگرچہ اس میں کوئی مانیٹری گین انہوں نے ایسا حاصل نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی ان کی باس پرس ہو سکتی ہے اور بدنامی کا خوف یقیناً ہوتا ہے. تو ایک وقت آیا ایسا کہ جب کام بہت زیادہ سلو ہو گیا, رک گیا, لیکن اس کے بعد جو ایک فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے گڈ فیتھ میں اور اس میں کسی بھی قسم کا مالی فائدہ نہیں لیا جاتا تو وہ اس کی ایمبٹ سے وہ احتساب کے باہر کہلایا جائے گا. تو یہ ایک اچھا اقدام تھا جس سے یہ اسپیڈ اپ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے فائلوں کے انبار لگ رہے تھے. تو اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے آئندہ اس کی ریفلیکشن ہوگی اور وہ جو کام آہستہ ہو گئے تھے
تو وہ ہم چلیں گے. اچھا, امید تو آپ نے جو کہ امید کی بات کی, امید پہ تو دنیا قائم ہے, ہم بھی اس امید کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں بات کہ جتنے بھی ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی ہے, جو کووڈ ٹرانسمیشن ہم کریں تو اس میں آپ کی بھی بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہوگی. اس وقت الٹیمیٹلی جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہمیں آن گراؤنڈ ہوتی نظر آئے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے تسلی اور تشفی دی کہ بیوروکریٹس کو بھی کام کرنا چاہیے, بیوروکریسی کو بھی کام کرنا چاہیے, لیکن آن گراؤنڈ اگر جیسے فار ایگزامپل ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ اگر کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے رہی ہے, لیکن اس پہ اگر کوئی بڑے پروجیکٹس ہمیں ہوتے نظر نہیں آتے, اور پروجیکٹس اس وقت تک ہوتے نظر نہیں آئیں گے ہمیشہ ذات جب تک وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کا عمل ہے وہ شروع نہیں ہوتا. اور وقتی طور پہ یہ بہت, میں آپ کو اوتھینٹک بات بہت سارے لوگوں کی بھی بتا رہا ہوں کہ اگر حکومت یہ دیکھتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا انگیج نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کو خود اس میں آگے آنا پڑے گا, اور پبلک سیکٹر پروجیکٹس بڑے ڈیولپمنٹ کے شروع کرنے پڑیں گے. جو ہماری بھاشا ڈیم کی تعمیر ہے ان میں سے ایک ہے, اس طرح کے کئی پروجیکٹ گورنمنٹ کو اور کرنے پڑیں گے یہ ٹیکر کر سکے. بالکل, اس پہ بڑی بحث چلتی ہے اکانومسٹ میں. مثال کے طور پہ جب گریٹ ڈپریشن آیا لیٹ 1920-30 میں امریکہ میں, تو انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا, انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے بجائے اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنے کے انہوں نے پبلک اسپینڈنگ بڑھا دی. یقیناً جو آپ نے بات کی کہ بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے جو ڈرائیونگ فورس ہے سارے کے سارے یہ ترقیاتی کاموں پہ وہ حکومت کو کر دیا. اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ 52 الائڈ انڈسٹریز اگر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو تو اس سے اس کو ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو حکومت یقیناً اگر بڑے پروجیکٹ کرے گی تو وہ انڈسٹریز بھی چلیں گی. اور اصل بات جو پچھلے آور میں بھی ہم نے ڈسکس کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, جب آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو آپ نے لے کے چلنا ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کی ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ تعمیراتی شعبے کے لیے جو پیکج آیا جس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا, تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اب ایک بات جو یقیناً اس شاید بجٹ میں نہ ہو لیکن آگے چل کے جو ہو کہ جو انٹرسٹ ریٹ آپ نے کم کیا, شاید وہ بتدریج جو آپ اور کم کریں جس سے لوگوں کی بائنگ پاور بڑھے, یا لوگ اگر قرضے لے کے اپنے گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس پہ کام کریں. اور ایک اور بات, اگر ایک پوائنٹ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس سے حکومت کو ایک اندازے کے مطابق 400 سے 500 ارب کا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ بہت بڑی مقروض ہے ڈومیسٹک ڈیٹ کی. تو وہ جو فائدہ ہے وہ آپ کا ریفلیکٹ ہو سکتا ہے ان کوششوں میں جو کووڈ-19 میں آپ نے دی. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ 1 خرب روپے سے زیادہ کا ریلیف پیکج ابھی تک حکومت دے چکی ہے, 1240 ارب 540 ارب کا, اور 1240 ارب کا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن یہ 1240 ارب یقیناً کہیں نہ کہیں سے آئے ہوں گے, اور کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ آپ نے کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ اے اسمال. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کریں اور میں بالکل اس سے آئی کانٹ اگری مور, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کریں. لیکن اس میں جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت بھی حکومت کے لیے ہمیں نظر آتا ہے وہ اس نجی شعبے کا اعتماد حاصل کرنا ہے. شہزاد, اگر گورنمنٹ اب تک اس حد تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی ابھی مس سے کہ جس سے نجی شعبہ آگے آئے, گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو, گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کرے, اگر اس سرٹن پیکج کے بعد جو کہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے, اس کے اندر آپ نے اپنی ساری پلاننگز کرنی ہے, کووڈ کا بھی ٹائم ہے, لیکن جہاں یہ مشکل ٹائم ہے وہاں پلاننگز کے لیے, لانگ ٹرم پلاننگز کے لیے یہ ایک بہترین ٹائم ہے. تو اس کے بعد اگر ہمیں کچھ بہتر ریزلٹس نہیں ملتے تو پھر بڑا کروشل ٹائم ہوگا. تو گورنمنٹ چونکہ یہ ہاف آف دا فسکل ایئر وڈ پاس ان دس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ دسمبر کے بیچ میں, تو گورنمنٹ کو, حماد اظہر صاحب کو خاص طور پر, حفیظ شیخ صاحب کو, جو پوری فائنینشیل ٹیم ہے, بڑا فوکس رہنا پڑے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر وہ فوکس ہمیں نظر آئے گا جو بجٹ کا آج پیش ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کیا کہتا ہے آپ کو. مثال کے طور پہ اگر آپ تعمیراتی شعبے کی بات کریں, اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے, بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, پالیسی ساز ادارے یہاں پر موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو ایک آپ نے ماسٹر پلان میں تبدیلی آنی تھی جس میں آپ کے نئے بائی لاز بننے تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ مختلف سیکٹرز میں جائیں, آپ اگر مارگلا روڈ پہ 11 میں ہی جائیں تو آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز نظر آئیں گی جو کہ خالی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ بائی لاز مکمل نہیں ہو سکے جس کے تحت ان کو بسایا جا سکے اور ان کی آگے انتقال ہو آگے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سال 2 سال 3 سال تک یہ عمل پورا نہیں کر پائے تو اس کو مکمل کریں آپ, تاکہ کسی ایک ضابطے کے تحت سارا کام چلتا رہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی فائل آگے دیتے ہیں, مثال کے طور پہ NOC کے لیے درخواست دیتے ہیں, نقشے کے لیے درخواست دیتے ہیں, تو فوری طور پر منظور کی جائے تاکہ ہم کنسٹرکشن شروع کریں, کام شروع کریں. کہ جب اس وقت یہ بڑے ایک اب نارمل سرکمسٹانسز ہیں ہمارے سامنے, اس میں تو یہ کہ ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ نے بھی اپنے شوز میں یہ بات کی ہوگی کہ بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو اعتماد کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان, وہ آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں, اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی
کمپنیز نے جو انویسٹمنٹ کی وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کی. اگرچہ پہلے تو پلاٹ یا فائل جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا وہ چلتی تھی, لیکن اگر اب یہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں, بڑے بڑے کمرشل جو کنسٹرکشن پروجیکٹس میں اگر وہ پیسہ لگائیں گے, امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی, اور جو کل حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 کروڑ لوگوں کو کی بے روزگاری کا خطرہ ہے, تو وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے جو بات کی تھی اس کو, اس وقت بجٹ سیشن شروع ہوا چاہتا ہے قومی اسمبلی میں, آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے والدین, بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں. بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو.
کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ Mr. Muhammad Azhar, Minister for Industries and Production, to present the federal budget for the year 2021. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں اپنی گزارشات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے کر رہا ہوں جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے، اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا
عزم رکھتی ہے. یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے. گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس موضوع زبان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا. ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی. جاری کھاتوں کا خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا. تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا، جبکہ گزشتہ 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. پاکستانی روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گھٹ کر 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا. بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا. ناقص پالیسیوں اور بد انتظامی کے باعث بجلی کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کی ادائیگی کے باوجود 1200 ارب روپے کی انتہائی حد تک جا پہنچا تھا، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا. سرکاری اداروں کی تعمیر نو نہ ہونے سے ان کو 1300 ارب سے زائد کے نقصانات کا سامنا تھا. اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضہ جات لیے گئے، جس سے بینکاری نظام کو شدید نقصان پہنچا. منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا. جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے، جس سے معیشت کو استحکام ملا. نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی. تفصیل یہ ہے: اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا. تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا. اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا. گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر GDP کے 0.4% تک رہا. اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں FBR کے ریونیو میں 17% کا اضافہ ہوا اور ہم 4800 ارب کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے. نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا اور ہم اس مالی سال میں 1160 ارب کے ہدف کے مقابلے میں انشاءاللہ 1600 ارب کا ریونیو حاصل کریں گے. حکومت نے 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ادائیگی 4 ارب ڈالر تھی. اس ادائیگی کے بعد بھی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم سطح پر رہے. یہ امر قابل غور ہے کہ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5000 ارب کا سود ادا کیا. یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا گیا تھا، جس سے خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑا. ہم نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 152 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے. تحریک انصاف کے دور حکومت میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے گئے، جس سے ریمیٹنسز بڑھانے میں مدد ملی. اس مالی سال کے 9 ماہ میں ریمیٹنسز 16 ارب سے بڑھ کر 17 ارب ڈالر ہو گئیں. بیرونی براہ راست سرمایہ کاری 0.9 ڈالر سے تقریباً دگنی ہو کر 2.15 ارب ڈالر ہو گئی. 74% اندرونی قرضہ جات کو طویل المیادی قرضہ جات میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لاگت 14% سے کم ہو کر 10% ہو گئی. ہمارے اصلاحاتی پروگرام کو سراہتے ہوئے IMF نے 6 ارب ڈالر کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دی. مشہور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی B3 نیگیٹو سے بہتر کر کے B3 پازیٹو قرار دی. بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دسمبر 2019 میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار کیا.
حکومت کے جن معاشی فیصلوں کے نتیجے میں مالیاتی استحکام پیدا ہوا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ بجٹ فائنینسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ادھار لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ رجیم کو غیر حقیقت پسندانہ حکومتی کنٹرول سے آزاد کر کے مارکیٹ اورینٹڈ کیا گیا۔ اس فیصلے سے زر مبادلہ کی منڈی میں استحکام پیدا ہوا اور زر مبادلہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں۔ ترقیاتی اخراجات کی راہ میں حائل ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اسٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئیں اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ نومبر 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف اسٹرکچر میں پائی جانے والی خرابیوں اور سکم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو DLTL کلیم کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی، الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی۔ چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز، ہم نے پبلک فائنانس کے بہتر انتظام کے لیے دورس اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔ ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا نفاذ کیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے PFM ایکٹ کے تحت بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا اور پہلی مرتبہ اینیول بجٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے نفاذ کے لیے قواعد و ضوابط منظوری کے آخری مراحل میں ہیں۔ پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئیں جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے، اس سے تقریباً 20 ارب روپے کی بچت ہوئے گی۔ کفایت شاری اور حکومتی اداروں کی تنظیم نو، وزیر اعظم عمران خان نے نامور ریفارمر ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اداروں میں کفایت شاری اور ان کی تنظیم نو کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو سرکاری اور نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ اس ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں 43 اداروں کی نجکاری، 8 غیر فعال اداروں کو ختم کرنا، 14 اداروں کی صوبوں کو منتقلی اور 35 اداروں کو دوسرے اداروں میں ضم کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ اس ری اسٹرکچرنگ سے وفاقی حکومت کے غیر پیداواری مالیاتی بوجھ کو کم کیا جا سکے گا۔ احساس کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل نو کر کے شفافیت لائی گئی جس سے 8,20,000 جعلی بینیفیشریز کو مستحقین کی فہرست سے نکالا گیا۔ مزید برآں ڈیٹا پاکستان پورٹل کا آغاز کیا گیا جس سے ادائیگیوں کے نظام میں مزید بہتری لائی گئی۔ RLNG 2 پلانٹس جو بند ہونے کے قریب تھے ان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے جس سے ان کی کارکردگی میں قابل قدر بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ کلیدی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا گیا۔ NHA، پاکستان پوسٹ اور کراچی پوسٹ جیسے اہم اداروں کی آمدن میں بالترتیب 70%، 50% اور 17% اضافہ کیا گیا اور ان کی اصلاحات، کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لائی گئی۔ کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے اصلاحات، ہم نے کاروبار اور صنعت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے لیے اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں پاکستان ڈوئنگ آف بزنس رینکنگ نے پوری دنیا کے 190 ممالک میں 136ویں نمبر سے بہتری حاصل کر کے ایک سال میں 108ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا اور فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔
ہماری حکومت نے اپنی رجیم AML-CFT کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کی تاکہ فیٹف ایکشن پلان کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے قومی اور بین الاقوامی AML-CFT سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل فیٹف کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامعہ قسم کی قانونی، ٹیکنیکل اور انتظامی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ نتیجتاً فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات مکمل عمل کیا گیا اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کورونا مشکلات اور حکومت کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا، لیکن جلد ہی اس کے معاشی اور سماجی مضرات بھی سامنے آئے۔ پاکستان بھی کرونا کے اثر سے محفوظ نہیں رہا اور ہم نے معیشت کے استحکام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی، اس آفت سے ان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کو زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کم سے کم متاثر ہو۔ طویل لاک ڈاؤن، ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے GDP گروتھ ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان پر کورونا کے جو فوری اثرات ظاہر ہوئے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ تقریباً تمام صنعتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ GDP میں اندازاً 3300 ارب روپے کی کمی ہوئی، جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر نیگیٹو 0.4% تک رہ گئی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو GDP کا 7.1% تھا، 9.1% تک بڑھ گیا۔ SBR محصولات میں کمی کا اندازہ 900 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 102 ارب روپے کم ہوا۔ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ کاروبار کی بندش اور بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔ کورونا کے تدارک کے لیے پیکج۔ اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے اسٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 875 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے، جو کہ درج ذیل کاموں کے لیے مختص ہے۔ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 150 ارب روپے 1 کروڑ 60 لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 200 ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکرز، کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے مختص کیے گئے۔ 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے SBR اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے تاکہ وہ برآمد کنندگان کو ریفنڈ کا اجرا کر سکیں۔ 100 ارب روپے بجلی اور گیس کے موخر شدہ بلوں کے لیے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا، جس کے تحت تقریباً 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ کسانوں کو سستی کھاد، قرضوں کی معافی اور دیگر ریلیف کے لیے 50 ارب کی رقم دی گئی۔ 100 ارب روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص ہیں۔ اس اسٹیمولس پیکج سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دینا پڑی۔ فائنانس ڈویژن نے متعلقہ اداروں، خاص طور پر احساس، NDMA، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے فنڈ کا بندوبست اور اجرا کیا۔ ہمیں اداروں کی اسٹیمولس پیکج پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں بجا لائی گئی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت نے کسانوں اور عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے ریلیف کے اقدامات کیے ہیں، جس کے لیے انہیں خوراک اور طبی ساز و سامان کی مدد میں 15 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دی۔
280 अरब रुपए किसानों को गंदम की खरीदारी की मद में अदा किए गए। पेट्रोल की कीमतों में 42 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपए फी लीटर तक कमी करके पाकिस्तान के अवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया, जो बड़े सगीर के अंदर और हमारे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। मईशत की बहाली के लिए हमने तामीराती शोबे और मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए कंसेशनरी टैक्सेशन रजीम मुतारिफ कराकर तारीखी मरात भी दी हैं, जिनकी तफसील ये है। फिक्स टैक्स रजीम को वज़ा किया। बिल्डर्स और डेवलपर्स सवाए स्टील और सीमेंट के खरीदारों के विद होल्डिंग टैक्स में छूट दी है ताकि अवाम को सस्ते घर मुयस्सर हो सकें। आमदनी का जरिया नहीं पूछा जाएगा। खानदान के लिए एक घर पर कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट होगी। सस्ती रिहाइशों की तामीर पर 90% टैक्स वेव कर दिया गया है। तामीरात को सनत का दर्जा दे दिया गया है। जनाब स्पीकर, लॉकडाउन के बुरे असरात के इजाले के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत से इकदाम मुतारिफ कराए हैं। पॉलिसी रेट 5.25% की बड़ी कमी की गई है, जो 13.25% से कम होकर 8% रह गया है। कारोबार के पेरोल लोन में 3 माह के लिए 96 अरब की रकम 4% कम शरह सूद पर फराहम की गई है ताकि बेरोजगारी से बचा जा सके। 7,75,000 बोरोवर्स को 491 अरब के प्रिंसिपल कर्ज की अदायगी 1 साल के लिए मौखर करके सहूलत पहुंचाई है और 75 अरब का कर्ज रीशेड्यूल किया गया है। इनफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए बैंकों को इजाफी 800 अरब रुपए कर्ज देने की इजाजत दी गई है, जिसके लिए कर्ज की हद में इजाफा किया गया है। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए इकदाम। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड में तोसी दी गई है। माल की तरसी के लिए औकात कार सुबह 6 से रात 12 बजे कर दिए गए हैं। तवील मुद्दती कर्जों के हसूल की शराइत में नरमी लाई गई है। एक्सपोर्ट से हासिल ज़र मुबादला की वसूली का वक्त 270 दिन तक बढ़ा दिया गया है। एक्सपोर्टर्स बराह रास्त शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की तरसील कर सकते हैं। इंपोर्ट्स के लिए पेशगी अदायगियों की हद बढ़ाकर सहूलत दी गई है। बजट 2020-21। जनाब स्पीकर, अगले साल की बजट की तफसील ये है। कोरोना से पैदा शुदा मुश्किलात के तनाज़र में ये बजट इस बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए तश्कील दिया गया है। मईशत की रफ्तार कम होने का खदशा है, जिसके लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है। बजट 2020-21 की हिकमत अमली के नुमायां खदोखाल ये हैं। आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। जनाब स्पीकर, इस साल बजट में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुजवजा टैक्स मरात मुआशी सरगर्मियों को तेज करने में मददगार साबित होंगी। कोरोना अखराजात और मालियाती खसारे के माबीन तवाज़ुन कायम रखना, प्राइमरी बैलेंस को मुनासिब सतह पर रखना, मुआशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबकात की मदद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत समाजी अखराजात का अमल जारी रखना, IMF प्रोग्राम को कामयाबी से जारी रखना, कोरोना की तबाहकारियों से निपटने के लिए अगले माली साल में भी अवाम की मदद जारी रखना, तरक्याती बजट को मौजू सतह पर रखना ताकि मुआशी नमू में इजाफे के मकासद पूरे हो सकें और रोजगार के मौके पैदा हो सकें। मुल्क के दफा और दाखिली तहफ़्फ़ुज़ को खातिर खा अहमियत दी गई है। टैक्सों में गैर ज़रूरी रद्द-बदल के बगैर महासिल की वसूली में बेहतरी लाना, तामीराती शोबे के लिए मरात बशमूल नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वसाइल मुख्तस किए गए हैं। खसूसी इलाकों यानी साबका फाटा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी फंड रखे गए हैं ताकि वहाँ तरक्की और माशी नमू का अमल यकीनी बने। वज़ीर आज़म की क़यादत में खसूसी इक़दाम और प्रोग्रामों मसलन कामयाब जवान, सेहत कार्ड, बिलियन ट्री सुनामी वगैरह का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बजट में कफ़ायत शारी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी यकीनी बनाई जाएगी। मुआशरे के मुस्तहिक तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाएगी और साबका फाटा के इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के वक्त सूबों ने मालियाती आनत के जो वादे किए थे, इनको पूरा करने के लिए राब्ते तेज किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले साल के बजट का आदाद शुमार पर रोशनी डालता हूँ। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है, जिसमें FBR रेवेन्यू 4,963 रुपए है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,610 अरब रुपए शामिल है। NFC अवार्ड के तहत 2,874 रुपए का रेवेन्यू सूबों को ट्रांसफर किया जाएगा। नेट वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3,700 अरब रुपए है।
کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے، اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا. وسائل کے شعبے دار تقسیم، معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ. معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے. اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے، جس کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکورٹی ڈویژن بنا کر ضم کر دیا گیا ہے. احساس پروگرام، اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں، جیسے BISP، پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے شامل ہیں. یہ مختص رقوم حکومت کی منظور کردہ پالیسی کے مطابق شفاف انداز سے ان طبقات پر خرچ کیے جائیں گے. سبسڈیز، توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسڈیز دینے کے لیے تقریباً 180 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر رقوم رکھی گئی ہیں. اس سلسلے میں HSC کی ایلوکیشن میں جو 2019-20 میں 60 ارب کے قریب تھی، بڑھا کر 64 ارب روپے کر دی گئی ہے. تعمیراتی شعبے، حکومت نے عوام کو کم قیمت پر مقامات فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے ہیں. مزید یہ کہ اخوت فاؤنڈیشن کی قرضہ حسنہ اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹ، خصوصی علاقوں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سندھ کو 19 ارب روپے اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے NFC حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے. ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات، ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے بڑھانے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے. مواصلات، پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کے لیے 40 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. کامیاب نوجوان پروگرام، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے. کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے، جس کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت کے ہسپتال، لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور، جناح میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر 4 ہسپتال شامل ہیں. ای گورننس کے ذریعے پبلک سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے. وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے. اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے. فنکاروں کی مالی امداد اور بہبود، فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. ان کی مالی امداد اور فلاح و بہبود کے لیے صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کی رقم 25 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1 ارب روپے کر دی ہے. خصوصی فنڈ کا قیام، مختلف اصلاحاتی پروگراموں کے ذریعے خصوصی فنڈ کا قیام کیا گیا ہے، جن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وائبلٹی گیپ فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ کے لیے 40 کروڑ روپے اور پاکستان انوویشن فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. زراعت، زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. یہ رقم جو 50 ارب روپے اسٹیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے. حکومت نے سال 2020-21 کے دوران درج ذیل اہداف کے حصول کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 4.4% تک محدود رکھا جائے گا. انفلیشن یعنی مہنگائی 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لائی جائے گی. بیرونی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا. ترقیاتی بجٹ سال 2020-21. جناب اسپیکر، ترقیاتی ایجنڈے پر عمل درآمد حکومت کے ویژن کے مطابق جاری ہے تاکہ مستحکم معاشی شرح نمو کا حصول ممکن ہو سکے. غربت میں کمی،
بنیادی انفراسٹرکچر میں بہتری اور خوراک، پانی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم 1324 ارب روپے ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی PSDP۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ترقیاتی مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مالی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبوں کی لاگت میں اضافے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں میں 73% اور نئے منصوبوں کے لیے 27% رقم مختص کی گئی ہے۔ سماجی شعبے کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کے لیے گزشتہ سال کے 206 ارب روپے کی رقم کو بڑھا کر 250 ارب روپے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی دفعات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ بڑے شعبوں کے لیے مختص رقوم کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کرونا اور دیگر آفات کا روک تھام۔ حکومت نے کرونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے جس کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ توانائی اور بجلی۔ حکومت کی توجہ توانائی کی توسیعی منصوبوں اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کا نظام بہتر بنانے اور گردشی قرضوں کو کم کرنے کی طرف مرکوز ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے اور غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل رکھے گئے ہیں۔ اس ضمن میں حکومت نے 80 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان فنڈز کو خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آبی وسائل۔ پاکستان پانی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ اس سال حکومت پانی سے متعلق منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس ضمن میں تقریباً 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کثیر المقاصد ڈیم بالخصوص بیامیر بھاشا محمد اور داسلو ڈیم کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ 30,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ قومی شاہراہیں اور ریلوے۔ صنعتی رابطوں، تجارت و کاروبار کے فروغ کے لیے NHA کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کو تجدید دی گئی ہے۔ بالخصوص CPEC کے تحت منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریلوے کے ML1 منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ صحت۔ کورونا وائرس کے تناظر میں صحت کا شعبہ حکومت کی خصوصی ترجیح ہے اور بہتر طبی خدمات، وبائی بیماریوں کی روک تھام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کورونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سلوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے۔ امید ہے صوبائی حکومتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ تعلیم۔ یکساں نصاب کی تیاری، معیاری نظام امتحانات وضع کرنے، اسمارٹ اسکولوں کے قیام اور مدرسوں کی حکومت دھارے میں شمولیت کے ذریعے تعلیمی نظام میں بہتری لائی جائے گی جس کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ ان اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترجیحی شعبہ جات میں سے ایک ہے 21ویں صدی کے کوالٹی ایجوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات